बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आपके सामने पहले आज की अहम खबरें रखूं और इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। आज इमरान खान का पहला बड़ा गैर मुल्की जरीदे को, दुनिया के बड़े मुमताज़ सहाफ़ी मेहदी हसन, उन्हें जेल से एक बड़ा मुनफरद इंटरव्यू इमरान खान ने दुनिया में एक आवाज़ पहुँचाई। इस पूरी तफसील मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कल खान का दीदार भी है। इद्दत केस में आज जो मुदाखलत हुई, जज ने जो फैसला सुनाया, 24 घंटों में कल छुट्टी में क्या क्या होता रहा, तारीखी चित्रोल भी खबर मानिका की हुई और एजेंसियों ने आज शिकस्त तस्लीम कर ली। अहमद फरहाद शायर भी बाजियाब हुआ और वजात समी भी बाहर आ गया। साइफर की अगली समात मुकर्रर हो चुकी है। 3 जून को ये आखिरी समात जज आमिर फारूक की तरफ से होगी और इमरान खान के ट्विटर का खौफ नया मुकदमा बनाया जा रहा है। लेकिन इस इमरान खान उस पर ताबड़तोड़ हमले भी ट्विटर से कैसे कर रहे हैं। खान के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जेल सुपरिटेंडेंट शौकत खानम के अस्पताल के डॉक्टर्स को, फैमिलीज को क्यों नहीं दे रहा, ब्लड रिपोर्ट्स में ऐसा क्या है, और 16 मई को ये पिम्स को भेजे गए थे, अब तक ये क्यों नहीं आए। दूसरा, ग्रैंड जलसा, डिप्टी कमिश्नर से जवाब तलब किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ मैदान में है। इसमें फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की बातें भी हो रही हैं। पंजाब काबीना की कार्रवाई को तहरीक इंसाफ ने चैलेंज भी कर लिया। और अभी जो साफ़ी शहबाज राना ने बड़ी अहम खबर दी, अमरीकी टोबैको कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन ये कारोबार ख़त्म करके जा रहे हैं। ये वो कंपनी है जो 220 अरब सिर्फ टैक्स देती है। ये भी अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल रहे हैं। मईशत के हालात आखिर में आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेकिन खान का एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ये बरतानवी अमेरिकन जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं, दुनिया में एक बड़ा नाम है। ZTO कंपनी के जो बानी है मेहदी हसन, बड़ा मुकाम है इनका सहाफ़त में। फ़लस्तीन के हवाले से दुनिया में आपको पता है एक नाम है। ये इंटरव्यू बड़े गैर मामूली हालात में, और इसकी बड़ी अहमियत देखें, दुनिया के उन हिस्सों में पढ़ा जा रहा है जो पहले वहाँ इमरान खान का पैगाम पहुँचाना मुश्किल था। इस इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारी मुश्किलात थी इंटरव्यू करवाने वालों को भी, जो अभी शायद इस व्लॉग में मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, जिन्होंने इसमें मदद की। खान के ये तमाम लिखे हुए सवालात किस तरह जेल में पहुँचाए गए, फिर वो टुकड़ों में किस तरह जवाब आए, ये पूरी एक अलग व्लॉग इस पर पूरा बनता है। फिर कभी इंशाल्लाह तफसील से उन लोगों को साथ लेके इंटरव्यू में करूँगा बात। अभी जो सबसे अहम मामला, वो तमाम बातें जो पाकिस्तान की कौम से इमरान खान नहीं करते। मिसाल के तौर पर इमरान खान को मौत की चक्की वाले सेल में रखा गया, जो एक बड़ी छोटी सी जगह है जहाँ दहशतगर्दों को रखा गया। ये अंधेरा कमरा, तारीख कोठरी इसको बनाया गया, उन्होंने बाकायदा कैद तन्हाई। ये आम कैदियों के बुनियादी हकूक से भी इमरान खान को महरूम किया गया। वजह साइकोलॉजिकल प्रेशर, दबाव डाल के आसाब तोड़ने की, ज़हनी तौर पर खान को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश, पूरी वारदात। खान अपने ऊपर तकलीफ आवाम को बिल्कुल नहीं बताता। ये जो 5-5, 6-6 कमरों का सेल, ये सब झूठ बोलते हैं। 11 महीने इमरान खान को जेल में हो चुके हैं और इमरान खान का कहना है कि उन्हें बड़ा वक्त मिला सियासत को, हालात को समझने का, उन तमाम चीज़ों को समझने का जो ये मामलात हुए, और तमाम तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार एक शख्स जिसका नाम रिटायर्ड जनरल कमर बाजवा, आर्मी चीफ साबिक। तमाम मनसूबाबंदी उसने की। भेड़ की खाल में छुपा हुआ वो भेड़िया झूठ बोलकर अवाम के साथ खान की कब्र में छुरा घोंप गया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की कौमी इंटरनेशनल सतह पे तबाही और बर्बादी आपको नज़र आ रही है। और ये सारा खेल उसने क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन के लिए, यानी पूरे पाकिस्तान को जला के अपना सिगरेट सुलगाने के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह करना, इंसानी हकूक़ की पामाली, ये सब जो आपको नज़र आ रहा है मईशत समेत, इसका जिम्मेदार जनरल बाजवा को इमरान खान ने ठहराया। और मेहदी हसन ने एक सवाल पूछा कि आज आपका कोई दोस्त नहीं है? अमेरिका, हिंदुस्तान, सऊदी अरब, अरब अमारात, चीन, पाकिस्तानी जर्नल, सियासतदान, ये सब के सब से आप लड़ रहे हैं, इतने लोगों से, तो क्या सोच के आ रहे हैं इस वक्त? तो खान ने कहा, देखिए, पाकिस्तान में अगर कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत होती तो शायद इस लड़ाई की ज़रूरत ही ना होती। और दूसरी बहुत से अहम बात जो इमरान खान ने आज बता भी दी कि बहुत से रहनुमाओं के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। और तीसरी अहम बात कि ना तो किसी की हमदर्दी चाहिए, ना ताउन चाहिए, सिर्फ अल्लाह की ज़ात और 25 करोड़ अवाम काफ़ी है। हमें चाहिए जमहूरियत के साथ खड़े हो, इलेक्शन की जो चोरी किया ना, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई, उस पर बात करने की, और कुछ भी इनसे ताउन नहीं चाहिए। और खान ने ये भी, उसने जब पूछा सवाल कि आपको कोई पछतावा हो, इमरान खान ने कहा एक पछतावा है कि मैंने जनरल बाजवा पर एतबार क्यों किया। और ये एक और से बड़ा अहम सवाल पूछा था कि मिशन आपका, आवाम आपको मसीहा की तरह देख रही है, इसमें कोई मजहबी रंग है, कोई जिहाद का एलिमेंट आता है, इसमें आपकी सोच क्या है, क्यों लोग आपकी तरफ इतनी जुड़े हुए हैं? खान ने कहा, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, मैं अपने किसी अमल पर पछताता नहीं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। एक पाकिस्तानी हूँ, एक मुसलमान हूँ, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं। आज अगर लोग मेरे साथ खड़े हैं तो उसकी सिर्फ एक ही वजह, ना मैंने इनके साथ झूठ बोला कभी, ना मैं करप्ट हूँ, ना मैंने इनका कोई पैसा चोरी किया, ना मुझे कोई लालच और कोई चीज़ तोड़ सकती है, और ना मैं कभी किसी जालिम फ़िरौन के सामने झुकूँगा। अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी है,
اصولوں پر چلے گی اور صرف اللہ کے بعد اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہو بس۔ اب مہدی حسن نے بڑا اچھا ایک اور سوال بھی کیا کہ دنیا سے باہر جو پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام؟ تو خان نے کہا دیکھیں یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں میرے لیے نہیں کر رہے، یہ آپ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں، 25 کروڑ لوگوں کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی خاموشی سے اس وقت مرد، عورت، بچے، بزرگ یہ اٹھائے جا رہے ہیں، اغوا کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی لارجسٹ پارٹی، بلکہ دنیا کی بڑی لارجسٹ پارٹی جماعت جو جیت کے الیکشن میں ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم، ان کی آواز بند کرنا، ان کا ووٹ چھین لینا، میڈیا پہ نہ دکھانا، بدترین الیکشن کر کے ان کا مینڈیٹ چوری کرنا، اور پھر اس ملک میں جہاں معیشت تباہ، سیاسی عدم استحکام، لوگوں کے حقوق، آئین قانون۔ تو یہ عمران خان نے آج پورا نٹ شیل میں اتنا بڑا انٹرویو، اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دی جائے گی۔ اب بائیڈن حکومت کے ساتھ جو تعلقات پہ اس نے پوچھا کہ یہ آپ کا معاملہ بائیڈن حکومت کا، اس میں عمران خان نے کہا جنرل باجوہ جا کے ان لوگوں کو جھوٹ بولتا رہا، مداخلت سازش بالکل ہوئی، لیکن جنرل باجوہ نے سارا کھیل کیا۔ عمران خان اینٹی امریکن بھی ہے، یہ عمران خان امریکہ کا دشمن بھی ہے، عمران خان یورپ کا دشمن بھی ہے، اور روس کا دورہ ان سب کی مرضی سے ہوا یوکرین کے معاملے پر، لیکن اس نے مغرب کو یہ تاثر دیا کہ جی عمران خان تو مغرب کے خلاف ہے، عرب دنیا میں جا کے کہتا ہے وہاں عرب دنیا کے خلاف ہے۔ تو ریٹائرمنٹ سے پہلے جس طرح دیکھ رہے ہیں جنرل باجوہ کو تحائف ملے، سعودی عرب امارات کے قومی ایوارڈز ملتے رہے۔ خود عمران خان نے کہا کہ محمد بن سلمان نے عمران خان کو بتایا تھا کہ جنرل باجوہ آپ کی حکومت گرانا چاہتا ہے، اور یہ کرونا سے پہلے کی واردات تھی۔ اب پھر اس کے بعد خواجہ آصف، یہ رانا ثناء اللہ اور یہ مولانا فضل الرحمان سب لوگوں نے اقرار کر لیا۔ بعد میں آتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی، جس طرح جنرل باجوہ نے باقاعدہ طور پر خان کے مخالف کیا۔ یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر کے ایشو بنائے ہوئے تھے تعیناتی کے معاملے پر، ان تمام معاملات پر جنرل باجوہ واردات کرتا رہا کہ یہ مجھے عمران خان کہہ رہا ہے۔ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں عمران خان کے مخالف لوگ، یہ ذاتی اور انا اور بغض اور غصے کی حد تک ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ عمران خان کے خلاف باجوہ کرتا رہا۔ بہرحال عمران خان نے اس کا جواب آج ٹویٹر پہ دوبارہ پوسٹ کر کے بھی دے دیا۔ ٹویٹ پرانی ہے لیکن مقصد اس کا سادہ ہے کہ پاک فوج اور اداروں کو اپنے اپنے قانونی دائرہ کار میں رہنا چاہیے۔ جب بھی دائرہ کار سے باہر نکلیں گے، اپنے لوگوں کے مخالف جائیں گے، ملک کو اس کی بھاری قیمت ادا، اور بدقسمتی یہی ہو رہا ہے۔ عمران خان نے یہی بات کی ہے نا کہ آپ تاریخ سے سبق سیکھیں۔ 1971 کی جو بات کی وہ کیا ہے، وہ جو کچھ ہوا وہ آج دوبارہ اسی طرح لفظ بہ لفظ رپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے تناظر میں سیاسی معاملات دیکھیں، وہی شیخ مجیب کا مینڈیٹ چھینا، ملک ٹوٹ گیا۔ تو ملک ٹوٹتے ہیں اس سے۔ اب اس کے بدلے میں عمران خان کی جو بلڈ رپورٹس دیکھیں، 16 مئی کو پیمز کے ڈاکٹر کو بھیجی، علیمہ خان نے خدشے کا اظہار کیا، تمام لوگوں نے قاتلانہ حملے عمران خان پہ ہو چکے، یاد رکھیں۔ پاکستان کے رہنماؤں کی ایک بڑی تاریخ بھی ہے۔ اس صورتحال میں عمران خان کو سلو پوائزن دینے کی جو بات کی جا رہی ہے، معلومات آ رہی ہیں، اس پر یہ بلڈ ٹیسٹ رپورٹ کرانے کا معاملہ اٹھایا۔ اب وہ رپورٹس جو آئیں اس میں اب جیل سپرنٹینڈنٹ نہ تو فیملی کو دے رہا ہے، نہ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز کو دے رہا ہے۔ اب یہ کچھ ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اسی طرح شیرو کا پیشاب اٹھا کے اس میں کچھ ملا کے کر لینا ہے، کبھی پمز میں جو بلڈ ٹیسٹ ہے ان میں کچھ مکس کر دینا ہے، اور سب سے بڑی بات اس دفعہ یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے رپورٹس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی نہ کوئی واردات کریں گے، جیسے بشرا بی بی کے میدے میں آپ کو پتہ ہوا۔ لیکن پاکستان کی قوم کی بدقسمتی ہے، خاموشی سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ جو عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے، جو عدالتوں کے باہر ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت بھی اسی طرح خاموشی سے دیکھ رہی ہے، وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، وہ جو آپ کو پتہ ہے اتمام حجت کر رہے ہیں دوسرے معنوں میں۔ لیکن خان کے ان تمام کیسز کے بعد اس ہفتے کے بعد انہیں اپنا لائے عمل بنانا ہوگا، اس کے علاوہ انہیں کوئی حل نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس طرح جب تک دنیا انٹرنیشنل دنیا کے حالات نہیں بدلتے، یہ اگر انتظار میں ہی بیٹھے رہیں گے، انہیں کم از کم خواتین، صنم جاوید، ڈاکٹر یاسمین، بشرا بی بی، یہ بغیر ثبوت کے بار بار گرفتار، جس طرح عمران خان کے کیسز پر یہ ہو رہا ہے، جس طرح جلسے کی اجازت پر ہو رہا ہے، جس طرح مینڈیٹ کے معاملے پر ہو، تو انہیں کوئی نہ کوئی لائے عمل بنانا پڑے گا۔ عدت نکاح کیس میں آج جو ہوا، شاہ رخ ارجمن جج آج نے فیصلہ دینا تھا، یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ محفوظ فیصلہ جس کا اعلان بھی ہو گیا، تاریخ بھی بتا دی جج نے کہا، اور پھر جج بھاگ گیا کہ میں فیصلہ نہیں سناؤں گا، جی فیصلہ متنازع ہوگا، دونوں پارٹیاں تسلیم نہیں کریں گی، میں اس لیے ہائی کورٹ میں بھیج رہا ہوں۔ تاریخ میں ابھی تک کسی جج کا فیصلہ دونوں پارٹیوں نے کبھی تسلیم کیا؟ ایک پارٹی تو ہمیشہ ناراض ہونا ہی ہے، جس کے خلاف جائے گا وہ ناراض ہوگا، جس کے حق میں جائے گا وہ خوش ہوگا، لیکن جج تو یہ نہیں سوچتا کہ لوگ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ یہ فیصلہ نہیں سنایا، تخیری حربہ تھا، اور اس کی وجہ دیکھیں، انہوں نے ان کے پاس 30 گھنٹے تھے، یہ جو چھٹی انہوں نے دی، اس چھٹی میں انہوں نے یہی کیا، عدالتوں کو مینج کیا، ججز کو مینج کیا، دباؤ ڈالا، جس میں انہیں کامیابی ہوئی۔ اسی لیے تو 6 ججز کا جو خط تھا اس کا معاملہ سب سے اہم تھا کہ 6 سال پرانی ہوئی طلاق پر جیسے سوال اٹھائے گئے۔ بشرا بی بی کے بچے قرآن پاک پہ حلف دے رہے ہیں کہ جی طلاق ہمارے سامنے ہوئی، عورت خود کہہ رہی ہے جس کی گواہی تمام علماء کرام مانتے ہیں، لیکن اس صورتحال میں جج واردات ڈال رہا ہے، فیصلہ نہیں دے رہا۔ 1971 میں بھی تو یہی ہوا تھا کہ وہاں ججز کو کس طرح بلا کے کام کیا گیا۔ اب جو خان اصل میں معاملہ انہیں غصہ کس چیز کا پڑتا ہے، حدود الرحمان کمیشن جو خان نے بد کردار لوگوں کی داستانیں
پبلک میں آئیں، 500 سے زائد خواتین کا جو ذکر آیا، اب ان کے بھانجے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، کزن بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، اور یہ بڑے بڑے اعلیٰ ترین عہدوں پر، جنرل رانی، اداکارہ ترانہ، میڈم نور جہاں، اس طرح کے جتنے بھی کردار ہیں آپ ان کے خاندان کے لوگوں کو دیکھیں، یہ پاکستان تو چھوڑیں ہندوستان تک ہے وہاں بڑے بڑے اعلیٰ عہدے. وہ بادل سنگھ کے ساتھ کوئی رہتی رہی، اس کی غیر اخلاقی منقوہ، کوئی کسی وزیر اور مشیر کی ہندوستان میں بغیر رشتے کے رہ رہی ہیں. تو ان لوگوں کے بڑے گہرے تعلقات ہیں پاکستان ہندوستان میں. تو شاہ رخ ارجمند کی مدد سے جو محفوظ شدہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ غصہ تھا. اب دیکھا جائے تو جج نے تو صرف فیصلہ سنانا تھا، لیکن جج نے فیصلہ سنانے سے پہلے بھی وہی کیا. جیسے ٹریان کیس میں فیصلہ محفوظ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوا، لیکن اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. یہاں خاور مانیکا کے وکیل کو پہلے گھٹیا ترین باتیں، اور پھر اس کو خاور مانیکا کو بلا کے کھڑا کیا کہ حملہ کرے اور ان کا دل خوش کرے، یہ بدلہ اتارے ان جرنیلوں کا. اب عمران خان نے تو ان جرنیلوں کی 1971 کے جو معاملات ہیں وہ الزام خان نے تو نہیں لگایا، وہ تو تاریخ میں موجود ہے جن کی جو حرکتیں تھیں. اس دور کی عدلیہ کی انویسٹیگیشن کے ذریعے حمود الرحمان کمیشن نے بنایا، لیکن بدلہ آج یہ خان سے لے رہے تھے. بہرحال پھر اس وکیل فتح اللہ برکی نے بھی بدلہ لے لیا باہر خاور مانیکا سے، وہ پینٹی شیٹی جو لگائی اس کو ذلیل ہوا وہ بھی وہ اس طرح. اب ایجنسیوں کے اوپر دیکھیں سر بڑا دباؤ ہے. محسن اختر کیانی صاحب، ایک جج کھڑا ہے، صرف ایک جج. شاعر احمد فراد علی جو ہے 2 ہفتوں بعد بازیاب ہو گیا، انہیں سامنے لانا پڑا. اب وہ کہا تھا آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں انہوں جی کیری ڈبے سے نکلے، وہاں قانون کی مداخلت کی، لڑائی کی، ایک پولیس کانسٹیبل سے انہیں روکا تو بڑا قانون ہے جی، تو بڑا قانون پورا ہل گیا تو انہیں پکڑنا پڑ گیا. اسی طرح وہ سمی نامی جو لڑکا ہے وجاد سمی، اس کی ٹویٹ بھی سامنے آئی، جیسے مارا پیٹا، فون چھینا اس کا، اور وہ کہتے ہیں جی عمران خان اور 9 مئی کے خلاف ایک ویڈیو بناؤ. اس نے انکار کیا، مار پیٹ کے اسے چھوڑ دیا. لیکن اس نے کہا جی یہ بھی بیان حلفی دے کے آیا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں رٹ ڈالیں. تو دیکھیں ایک جج کھڑا ہوا معاملات کیسے ٹھیک، صرف ایک جج. اگر یہ سارے کھڑے ہو جائے اس طرح تو یقین کریں سارے معاملات ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ اللہ معاف کرے ان کے اپنے وہ معاملات ایسے خراب ہے. بہرحال اب IMF کی اوورسیز پاکستانی جو بھیجتے ہیں پیسے، IMF سے ٹیکس لگا رہا ہے بہت بڑا، فری لانسرز پہ، ولاگرز پہ، سوشل میڈیا کے جو آن لائن کاروبار، کرپٹو کرنسی، ہر قسم کے سرمایہ کاری پر ٹیکس، زراعت پر ٹیکس، پینشن پر ٹیکس، سوئی سے لے کے سلائی تک، کپڑوں سے لے کے جوتے تک ہیوی قسم کا ٹیکس، اور جو زراعت کی آمدنی ہے اس پہ بھی. اور یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی قوم کے ساتھ ہم یہ کریں گے، تو ٹیکسز تو آپ لوگ دیں گے کس چیز کا، آپ کو ملتا کیا ٹیکسز دیں گے. بہرحال اب عوام کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ٹیکس دینے ہیں یا نہیں دینے. فواد چودھری کی گرفتاری کی بات بھی ہے، اور معیشت پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، برٹش امریکن کمپنی بھی شہباز رانا کی رپورٹ ہے وہ جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے، 1 2 4 ہی کمپنیاں رہ گئی ہیں اب ٹوٹل. تو ان کے پاس اب بیچنے کو کوئی منجن نہیں رہا اوورآل. اب صرف اور صرف یہی کر سکتے ہیں، طاقت سے جتنا عرصہ چلا سکتے ہیں چلائیں، کھینچ رہے ہیں، وقت گزاری کر رہے ہیں کہ وقت گزرتا جائے بس کسی طرح. اتنی دیر میں ان کی مدت ملازمت یا تو ختم ہو جائے یا پھر اس میں توسیع کا گنیا منصوبہ ہے اس وقت دیکھی جائے گی، اور اس وقت اتنی دیر میں ان تمام لوگوں. لیکن تحریک انصاف کو اپنی لائے عمل بنانا پڑے گا. ابھی تحریک انصاف کے لوگ جو 1 2 4 بندے نکلنے والے ہیں، اس کے پیچھے چند سوشل میڈیا کے بڑے اکاؤنٹس پڑ جاتے ہیں. وہ ایک جیسے شیخ افضل مروت ابھی وہ دبئی میں ملا ہے اس کو، عشرت العباد کو جو کہ سیاست چھوڑے ہوئے اس کو پتہ نہیں 8 10 سال ہو گئے. راحیل شریف جب چھوڑ گیا تھا وہ بھی چھوڑ گیا تھا. اب اس کا داماد شیر افضل کے ساتھ اسکول پڑھتا رہا ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، اس کی دوستی ہے. جیسے اب سب کی 2 سال پہلے تو سارے جتنے آج کے انقلابی ہیں سارے آپ کو پتہ نہیں کہ سب کے دوست تھے. 7 لاکھ کے یہ لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، تو ہر بندے کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار، ماما چاچا انکل موجود ہی ہے کسی نہ کسی لیول. جس بندے سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میرا تو فلاں جنرل واقف، میرا فلاں واقف ہے. تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی واقف تو ہے. تو اس لیے تعلقات میں ملاقاتیں اگر ہوتی ہیں تو انہیں اسٹیبلشمنٹ سے جوڑ کے ڈیل بنانا. ابھی وہ آپ کو پتہ ہے جو باریک کاریگر گروپ ہے، ایک میں نام نہیں لیتا ان کا خواہ باریک کاریگر گروپ آج کل علی امین گنڈا پور کے بارے میں بھی سنا ہے. جب علی امین گنڈا پور ڈیل کر گیا، اندازہ کریں انہیں سوچ نہیں ہے ان کی ڈیل کر گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا. احتجاج کا معاملہ تحریک انصاف کی قیادت نے طے کرنا ہے، لائے عمل بنانا ہے، لیکن وہ نکلنے بھی دیں گے تو تب معاملہ ہوگا. اب یا تو عوام نکلے نا اتنی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ مل کے قیادت کے ایک اسٹریٹجی بنا گیا. وہ صدام ترین کر رہے احتجاج، اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ بتائیں؟ 9 مئی کے بعد 5 6 احتجاج ہوئے ہیں، اس میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ اب اس میں قیادت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے یا عوام کو ٹھہرایا جائے، یہ فیصلہ آپ کریں، ذمہ داری کس کی ہے. بہرحال قیادت کو ابھی 8 جون کو انہوں نے تحریک انصاف کی قیادت نے بڑا شو رکھا ہے، کوشش کی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، لیکن یہ آن گوئنگ پروسیس ہو گئی، ایک بار نکلنے سے نہیں ہوگا. تو اس پہ نے پوری اسٹریٹجی بنا کے عوام کے سامنے رکھنی ہوگی، عوام کو ایک پیج پہ لانا ہوگا، اس پہ کام کرنا ہوگا. 4 صوبوں سے شروع ہو گئی، بڑا ایک لمبا کام ہے یہ. میرا نہیں خیال کہ اس قیادت کے پاس کا یہ کام ہے، حقیقت آپ کو بتاؤں. اس کے لیے نے باقاعدہ لوگ چن کے اندر رکھنے ہوں گے، آپس میں کون کون لوگ کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داریاں بنانی ہوں گی. تو یہ خان ہی ظاہر ہے بتائے گا ان کو کس طرح کرنا ہے، تبھی کریں گے. اپنا خیال رکھیں.
اگلے انٹرویو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.